जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम and welcome to this career counseling session of the Maritime School for Maritime and Business Management at Bahariya University Karachi campus. आज हमारा मिलने का मकसद ये है कि हम अपना जो BS कोर्स है मैरिटाइम बिज़नेस मैरिटाइम मैनेजमेंट का, उसका कुछ तारुफ़ कराएं और कुछ उससे एसोसिएटेड लोगों से आपकी मुलाकात कराएं और फिर उनसे कुछ सवालात ऐसे पूछें जो कि एक जनरल दिलचस्पी के सवालात हैं और उनकी कुछ इम्प्रेशंस इस प्रोग्राम के बारे में और उनका आने का मकसद और उस प्रोग्राम के बेनिफिट्स वो डिस्कस करें. तो आज के मेहमानों में हमारे साथ कुछ हमारे फैकल्टी के मेंबर्स हैं जो कि हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि उनको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया इस प्रोग्राम की तरफ और वो जब ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे इस प्रोग्राम के साथ, और साथ में ये कि अब जब वो ये प्रोग्राम पढ़ रहे हैं अपनी फैकल्टी के साथ तो उनको कैसा लग रहा है और लग रहा है कि उनके फ्यूचर में ये उनका फ़ैसला जो था वो अच्छा फ़ैसला था या इसके अंदर चैलेंजेस हैं या एक्साइटमेंट है. तो इस प्रोग्राम में जनरल फॉर्मेट हमने हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बहुत रिलैक्स तरीके से अपने फैकल्टी और अपने स्टूडेंट्स से एक कॉन्वर्सेशन करेंगे और आई होप कि आप इस कॉन्वर्सेशन को हमारी साथ एंजॉय कर सकेंगे. तो पहले मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो एक इंट्रोडक्शन से करती हूँ. आप मेरी इस जानिब मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं. तलहा बताइएगा कि आप कौन से प्रोग्राम से आपका ताल्लुक़ है और कितने दिन हो गए हैं आपको बहरिया में. माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा एंड मेरा ये सेकंड सेमेस्टर है BS मैरीटाइम बिजनेस मैनेजमेंट में. तो फ़िलहाल तो मतलब सही है, सब अच्छा चल रहा है. लाइक जैसा हम सोचा था वैसा ही है. बेसिकली मेरे फादर नेवल रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उनको परस्यू करके इस फील्ड में आने की मेरी, क्योंकि मैं फादर को थोड़ा वो रोल मॉडल समझते हैं अपना. ठीक, थैंक यू तलहा जी. बताइए इबाद, आप बताइए, आप थोड़ा से तलहा से सीनियर हैं तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और आपने कोर्सेज भी ज़्यादा किए हुए हैं, तो बताइए. Myself Ibadur Rahman and I am currently studying in 6th semester in Maritime Business and Management Department. So मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से जब शुरू में आए थे. मैं एक लिटिल स्टोरी है. मेरा जो शुरू में मकसद था, जो यूनिवर्सिटी आने से पहले मैं पाकिस्तान नेवी में एज एन ऑफिसर जाना चाहता था. मैंने 2 बार ISS भी दिया क्योंकि मेरे फादर एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं. उस वजह से मेरे रोल मॉडल थे वो, जैसे तलहा ने कहा. तो मैंने 2 बार ISS भी दिया और कह सकते हैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ नहीं जा सका. तो उसके बाद मैं कुछ अर्सा सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद कि BBA MBA ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास बैचलर्स के, लेकिन मुझे कनेक्टेड टू सी रहना था. बस एक ये थोड़ी दिमाग में सी फैटिश थी कि कनेक्टेड टू सी रहना है. तो मैंने यानी बहरिया में पता चला कि मैरीटाइम कोर्स करवा रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया. यहाँ पर शुरू में तो बड़ा कन्फ्यूजन थी, समझ नहीं आ रहा था कि पोर्ट्स वगैरह के बारे में ये चीज़ें, तो इस चीज़ के बारे में इतना समझ नहीं आ रहा था. लेकिन हमारे जो टीचर्स थे, मैम सादिया शिराजी हैं, मैम साइमा हैं, इन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दी और बताया चीज़ों के बारे में, जिससे हमें पता चला. और अभी हम एक बात रुक जाइए, अभी सारी बातें मत कर लीजिए. अभी जैसे जैसे आपसे सवाल पूछेंगे वैसे वैसे जवाब दीजिएगा. तो हम आगे चलते हैं. मैम साइमा हैं, डॉक्टर साइमा मजीद. साइमा यहाँ हम सब में सबसे सीनियर हैं. साइमा हमें थोड़ा सा बताएंगी अपने बारे में और फिर हम आगे जैसे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी तो हम साइमा से पूछेंगे ये कोर्सेज कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, ये प्रोग्राम क्या है. तो साइमा पहले तो अपने बारे में बताइए. ओके, माय नेम इज़ डॉक्टर साइमा मजीद. मेरा PhD मरीन साइंसेस में है और अभी मैं एज अ मरीन साइंटिस्ट हूँ बेसिकली. तो बहरिया यूनिवर्सिटी में मैरीटाइम साइंसेस में मैं डिपार्टमेंट से एसोसिएट हूँ 2022 से.
اور یہاں پر میں 2 کورسز اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, مرین فشریز اینڈ ریسورسز مینجمنٹ اینڈ ادر از کوسٹل ایکو ٹورزم, جو کہ بالکل ہی اس انڈسٹری میں بہت زیادہ گیپ ہے. اچھا, یہاں پر اس کے علاوہ بیسیکلی یہ جو میری ٹائم سائنسز ہے یہ انکمپاسز ہے بزنس مینجمنٹ اینڈ آپ کی آپریشنل آسپیکٹس آف میری ٹائم انڈسٹری, لائک پورٹ مینجمنٹ اس کے اندر ہے. ہم یہاں پر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ٹریڈ اینڈ لاجسٹکس پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یہاں پر, شپ بلڈنگ انڈسٹری, شپ بریکنگ انڈسٹری, جیسے کہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں فشریز ریسورسز اینڈ مینجمنٹ, اس کے علاوہ کوسٹل ایکو ٹورزم. تو یہ وہ سارے کورسز ہیں جو ہم بی ایس پروگرام میں اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی لرننگ ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ میری ٹائم سے ریلیٹڈ جتنے سیکٹرز ہیں وہاں پر ان کی اسکوپ ہے جاب کا, جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو کہ میری ٹائم سائنسز آفر کر رہی ہو یا میری ٹائم بزنس اینڈ مینجمنٹ آفر کر رہی ہو. تو پیریہ یونیورسٹی نے اس کو انیشیٹ کیا ہے, فرسٹ ٹائم ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے, اور آبویسلی یہ وہ فیلڈ ہے جس کے اندر گیپ ہے, اور اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. تھینک یو سائمہ. ابھی اور بھی آپ سے سوال کریں گے, سوال یہاں ختم نہیں ہوئے ہیں. اچھا, اگلا ہمارا مہمان جو ہے وہ خاص ہے کیونکہ وہ ہماری ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا نام اسوا ہے, اور اسوا جو ہیں ابھی انہوں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر میں وہ پڑھ رہی ہیں, اور ہم ایز اے گرل اسٹوڈنٹ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسوا کو اس میری ٹائم سائنسز میں کیا دلچسپی یا میری ٹائم مینجمنٹ میں کیا دلچسپی لگی, کیا امید تھی ان کی جب یہ پڑھنے آئیں, کیا ان کو کچھ پتا تھا اس کے بارے میں, یا بالکل ہی ان نون چیز میں یہ بس سمندر میں کود گئیں اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بس میں تیر کے ہی نکلوں گی دوسری طرف. تو اس وقت بتائیے, اپنے بارے میں پہلے بتائیے گا, آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا پڑھ کے آئی ہیں پہلے آپ نے, کیونکہ اس کورس کے اندر ہم اوپن ہیں, ہم سائنس اور ہیومینٹیز دونوں بیک گراؤنڈ سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, بی ایس کا پروگرام اوپن ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے. تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. My name is Uswa Iman. I am the student of second semester of Maritime Business Management. Basically, to be honest, after intermediate, I was very puzzled about every field. So, I went, my uncle, he is merchant navy captain. So, mostly he guided me about every field. انہوں نے مطلب ایک پیپر لیا, اس میں مجھے ہر فیلڈ کے بارے میں بتایا باقاعدگی سے, ہر چیز کا کریئر اپرچونیٹیز وغیرہ سب کچھ مطلب ڈیٹیل میں بتایا. لیکن انہوں نے زیادہ ایمفیسائز مجھے میرے ٹائم کی طرف کیا, کیونکہ نیول بیک گراؤنڈ بھی ہے بیسیکلی. تو میڈیکل کے بعد یہ فیلڈ انٹرسٹنگ لگی ہے ایسا جانے کے لیے کہ مطلب کہ یہ اچھی ہے. ایک کریئر ڈگری ریلیز کر رہے ہیں, تو انہوں نے کافی سپورٹ کی تھی اور انہوں نے پش بھی کیا تھا کہ اس فیلڈ میں جاؤ. تو ٹرانسفر کرنے کے بعد آئی تھنک اٹ واز دا بیسٹ ڈیسیژن آئی ہیو میڈ, کیونکہ فیکلٹی بھی بہت اچھی ہے, ابھی تک جتنے ٹیچرز ملے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں, اور جو پڑھائی جو ہو رہی ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. مجھے اوشنوگرافی جرنلزم کی طرف جانا ہے, تو اس کے حساب سے میں نے اپنی فیلڈ بالکل پراپرلی چوز کیا. میرا بیک گراؤنڈ آرٹ سے ہے, کبھی زندگی میں فزکس میتھس اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا. تو یہاں آ کے فرسٹ سیمسٹر میں فزکس تھی, کبھی نہیں پڑھی, اور جو ہمارے سر جو تھے فرسٹ سیمسٹر کے وہ اتنے اچھے تھے, آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے اتنی سپورٹ کی, ایکسٹرا کلاسز دی تھیں, اور انہوں نے پراپرلی مطلب تھیوری کے علاوہ انہوں نے ویڈیوز دکھا کے, سجیشنز دے کے, بکس دے کے انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا تھا. اور ایسا سبجیکٹ جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھا, اس میں نے اے آیا. میں بہت گڈ لک ٹو یو. اچھا جی, اچھا اگلا ہمارا جو گیسٹ ہے وہ معظم حسن صاحب ہیں. معظم کی یہ یونیک بات ہے کہ معظم یہاں کے الومنس بھی ہیں, معظم نے انڈسٹری میں کام بھی کیا ہے, اور اب وہ ہماری فیکلٹی ہیں. تو معظم کے پاس وہ تینوں ہیٹس ہیں جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں.
تو معظم آپ اپنا تجربہ ہمیں بتائیے اور بتائیے کہ آپ کو اس چیز نے کیسے فیسنیٹ کیا, کیسے آپ جو تھے جب آئے تو آپ نے کیسے فیصلہ کیا, کیونکہ جب آپ نے یہ جوائن کیا تھا تو یہ نیا شروع ہوا تھا یہ پروگرام, تو آپ کو کس نے بتایا کہ یہ پروگرام ہے, اور آپ کو کیا ایسا لگا کہ آپ کو یہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس پروگرام میں جانا ہے, اور پھر یہ بتائیے کہ پھر آپ جب انڈسٹری کے ساتھ کام کرنے کے لیے گئے تو آپ کی پڑھائی نے آپ کو کیسے مدد کی, اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کہ میں اب پڑھاؤں گا, یہ اس کی طرف آپ کیسے آپ کا جو ہے وہ ڈائریکشن بدلا. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس پروگرام. فرسٹ آف آل میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسکلی بیچلرز ان فائنینس ہے, دونوں ماسٹرز اینڈ بیچلرز میں. 2019-20 میں مجھے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کی ایک وش تھی کہ میں میری ٹائم میں کروں, ایز آئی ایم ورکنگ ان دی کاسکو شپنگ لائن پاکستان فرام مور دین 5 years. تو آئی واز ہر کینڈیڈیٹ کے لیے اور ایک امپلائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایویلویٹ ہو اپنی کمپنی میں, تو آئی آپٹس ڈگری. اور اسٹارٹ میں تو اسٹوڈنٹس نہیں تھے, مجھے بالکل یاد ہے ہماری کلاس میں بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ شروع میں اس ڈیسیجن میں بھی آ گیا تھا کہ شاید میں یہ ڈراپ کر دیتا ہوں کو ڈگری, بٹ جیسے پڑھائی کبھی آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی ہے, وہ ہمیشہ آپ کو پے آف کرے گی. اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ایز اے اسٹوڈنٹ, اور اس کے بعد آئی گاٹ دی اپارچونیٹی ایز این سینئر لیکچرر. تو میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ میں اپنے ایکسپیرینسز جو میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں پروفیشنل یا پرسنل وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کروں, اور یہ کوشش کروں کہ انہیں کتاب پڑھنے کی ترغیب دوں کہ پلیز بک ریڈنگ ضرور کریں, یہ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ انسان کو کی تھاٹ پرووکنگ کے لیے اور کریٹیکل تھنکنگ کے لیے. اور میں سب کو جتنے کینڈیڈیٹس ہیں اور جتنے فیکلٹی ممبرز ہیں ان کو بیسٹ آف وش کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس ڈگری کو جو ہے ایک سمٹ کروائیں K2 کی چڑھائی تک, اور انشاءاللہ پھر ہم سب مل کے کام کریں گے. تھینک یو. اچھا بھائی, آپ لوگوں نے سب لوگوں نے میرے مہمانوں سے تو آپ کی ملاقات ہو گئی, لیکن آپ کی مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. میرا نام سمینہ کدوائی ہے اور میں ایک مرین سائنٹسٹ ہوں اور اوشنوگرافر ہوں, اور مجھے 30 years کا ایکسپیرینس ہے میریٹائم ریسرچ کے اندر. اور جب میرا ریسرچ کا کریئر جو تھا, حالانکہ ریسرچر کا کریئر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, لیکن جب وہ فارمل میری جو سروس تھی وہ ختم ہوئی تو مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ اب میرا وقت ہے کہ جہاں میں گیو بیک کروں گی. میں نے اس پروفیشن میں جو کچھ سیکھا ہے میں وہ لوگوں سے شیئر کروں گی, اور مینٹور کروں گی ینگ لوگوں کو, اور موٹیویٹ کروں گی, اور پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں اور گلوبل جو اپرچونٹیز ہیں لوگوں کو وہ دکھاؤں گی, اپنے ینگ پاکستانیز کو اس چیز سے جو ہے انٹروڈیوس کراؤں گی, اور ان کو کوشش کروں گی کہ ان کو وہ اپرچونٹیز مل سکیں جو کہ کسی بھی ینگ گریجویٹ کو ملنی چاہیے. میرا یہ فیکلٹی ایز اے فیکلٹی جوائن کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا. اچھا, اب ہم سب ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا تو جان گئے ہیں, تو لیٹس لک ایٹ وائی وی نیڈ ٹو بی ان دا میریٹائم سیکٹر اینڈ وائی اٹس امپورٹنٹ دیٹ پاکستان فوکسز آن دی اوشنز. اینڈ اتنا بڑا جو ہمارا اوشن فرنٹیئر ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس نیول بیک گراؤنڈ سے بھی لوگ ہیں, مرچنٹ نیوی سے بھی کے بیک گراؤنڈ سے بھی لوگ ہیں, اور مختلف بیک گراؤنڈز مل کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک کی اکانومی میں. سو ہاؤ کین اوشنز کنٹریبیوٹ ٹو اپ لفٹنگ دی اکانومی آف پاکستان؟ ابھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی یہ بلو ریولوشن آنے والا ہے, اور بلو اکانومی, اور the UN has declared the decade as the decade of the oceans. سو میں اپنے ینگ کالیگز اور اسٹوڈنٹ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب وہ بلو ریولوشن سنتے ہیں یا بلو اکانومی سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے, اور کیسا لگتا ہے کہ ہم کیا کریں گے اس کے اندر, اور ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہوگا,
اور یہ جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں اور یہ کورس جو ہمیں ایک یونیک اپرچونٹی دے رہا ہے ان لوگوں سے ملنے کی کہ جو کہ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور جو کہ ہینڈز آن اس ہمارے ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں ایز اے پروفیشنل ڈیولپ کرنے میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو پلیز لیٹس اسٹارٹ وتھ طلحہ. what do you think is blue economy and what do you think is the blue revolution؟ آپ نے تو آنکھ کھولتے ہی سمندر دیکھا تھا، شاید فوراً پہلی ڈبکی آپ کی سمندر میں ہوئی ہوگی یا سوئمنگ پول میں تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. تو بتائیے واٹس interesting that you find here and what's the challenge that you think؟ بیسیکلی میم اتنا زیادہ تو میں نے سرچ نہیں کیا تھا، لائک بلو ریولیوشن میں نے لائک اتنا وہ نہیں کیا تھا، لیکن جو ورلڈ کی 70% ٹریڈ ہے نا وہ تھرو سی ہی ہے. تو لائک امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ تھرو شپ یا تھرو سی کے ہی ہوتا ہے. تو میرے فادر بھی نیوی سے تھے، تو لائک بعد جیسے آفٹر ایف ایس سی تو ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے آئی ایس ایس بی کا، تو وہ زیادہ تر نیول سنز یا جو فورسز والے ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے. تو جیسے بعد کا نیول سنز یا نیول ڈاٹرز بھی کیونکہ اب تو ماشاء اللہ سے ہمارے ڈاٹرز بھی جو ہے نا وہ بھی نیوی کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن موسٹلی زیادہ تر تو بوائز مطلب وہی آتے ہیں نا. تو میرا بھی یہی تھا کہ ایز این آفیسر جاؤں، لائک میرے فادر ریٹائرڈ ہوئے ہیں ایز این آفیسر، تو میں جو وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں میں ان سے اوپر جاؤں تاکہ وہ تھوڑا فیل پراؤڈ کرے. لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ ہاں گیٹ. چلیے آپ نے اس طرح سے سرو نہیں کر سکے لیکن اس طرح تو آپ سرو کر سکتے ہیں نا یور کنٹری. وی آل ہیو اے رول ٹو پلے، سو اٹس ناٹ آپ کو وہ سیٹ بیک نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی یہ ایک چیز میں نہیں کر سکا تو لیکن پوری دنیا کھلی ہے آپ کے لیے. اور ہاں آپ لگ رہا ہے کہ بہت فارچونیٹ تھے. ہاں اچھا اس میں تو مزے یہ ہیں، ہاں مزے تو یہ ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑی سی لبرٹی زیادہ ہے اور ایڈونچر اتنا ہی ہے. سو کچھ حد تک کی جو ہے ہاں کچھ یہ ہے بالکل کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. میم کے پی ٹی کا لائک پہلے سیمسٹر میں ہمارا ایک ٹور ہو گیا تھا کے پی ٹی میں جا کے، ہم ایک پورا ایریا ہم نے کور کیا تھا. میم نے ڈسکور کروایا تھا لائک جیسے ڈاک وغیرہ شپس وغیرہ کیسے. سو بیسکلی وہ اپرچونٹیز جو ایک عام اسٹوڈنٹ کو نہیں ملتی ہیں، وہ ایکسپوجر جو ایک عام اسٹوڈنٹ کو نہیں ملتا ہے اس پروگرام کے تھرو، اور بیکاز یہ بحریہ کا ایک ونگ ہے تو اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ اپرچونٹی اور وہ ونڈو جو تھی وہ آسانی سے مل گئی کچھ حد تک کی. میم سائمہ مجھے پلیز آپ یہ بتائیں گی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس کورس کے دوران آپ ایک انٹرنشپ بھی اسٹوڈنٹ کو کرنی پڑتی ہے، تو آپ ایک پروفیشنل ایکسپیرئنس ان کو ایک ایکسپوجر دیتے ہیں ایک پروفیشنل جگہ کا، اور ساتھ میں ان کو ایک ڈیسرٹیشن بھی کرنی پڑتی ہے جس میں کوئی بھی ایک پبلک انٹرسٹ کا موضوع جو ہے وہ تو بچوں کو ایک طرح سے اویئرنیس اور ایک ایڈوکیسی کا ایک ایلیمنٹ اور ان کو سوچنے اور اس کو اینالائز کرنے کی اور صلاحیت ان کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو پلیز اس پروگرام کے اس حصے کے بارے میں بات کیجیے. بیسیکلی یہ ہمارے پاس 6 کریڈٹ آورس کی تھیسس ہوتا ہے اینڈ ہمارے پاس 6 ویکس کی انٹرنشپ ہوتی ہے جو مینڈیٹری ہے پروگرام کی وی ایس کے لیے. 6 ویکس کی انٹرنشپ آپ کو کسی بھی میری ٹائم سیکٹر میں جو کہ آپ کی پورٹ آپریشنس میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جو وہ ہے سی فیئررز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں امپورٹرز ہیں، جو بھی میری ٹائم سے کنیکشن ہے جن کا، اس کے وہاں آپ کو 6 ویکس کی انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے جو کہ مینڈیٹری آپ کے پروگرام کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 6 کریڈٹ آورس کا تھیسس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ہوللی سوللی میری ٹائم سے ہی کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو ایک 6 سیمسٹر میں کورس پڑھاتے ہیں جو ہے ریسرچ میتھڈالوجی.
اچھا، ریسرچ میتھڈالوجی میں ہم اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھاتے ہیں کہ کس طرح سے ریسرچ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے، کون کون سے سیکٹرز ہیں جس میں ریسرچ کی ابھی نیڈ ہے، کن کن ہمارے ایریاز ہیں میری ٹائم سے ریلیٹڈ جن میں ابھی تک ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. تو ڈیٹا آپ لوگ جنریٹ کریں، چاہے وہ آپ کا انیشیل ڈیٹا ہو، تو آپ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جنریٹ کریں. تھیسس کروانے کا مقصد اسٹوڈنٹس کا یہی ہے تاکہ ان کو نالج ہو جائے کہ ریسرچ کیسے ہو سکتی ہے، اور ان کی آبویسلی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو کہ اور کون کون سے سیکٹرز ہیں جس کے اندر ورک کیا جا سکتا ہے ریسرچ کے آسپیکٹ سے. تھینک یو سائمہ. معظم، آپ کا کیونکہ ایکسپوجر انڈسٹری کے ساتھ بھی رہا ہے، تو پلیز کائنڈلی اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کریں گے کہ کس کس قسم کے بزنسز ہیں جہاں پہ ونڈوز آف اپرچونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اور جو گریجویٹس یہاں سے نکلتے ہیں اس پروگرام کے، وہ کہاں کہاں ان کی امپلائیبلٹی ہو سکتی ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ 100% امپلائمنٹ ہے یہاں کے گریجویٹس کی، اور نکلتے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ امیڈیٹلی، وہ ابھی ختم بھی نہیں انہوں نے کیا ہوتا ہے، اور ان کو جابز جو ہیں وہ ان کو آفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پلیز ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ کس کس قسم کے بزنسز ہیں اور کیسی کیسی جابز ان کے لیے اویلیبل ہیں. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا صرف پاکستان میں ان کی امپلائیبلٹی ہے یا انٹرنیشنلی بھی وہ امپلائیبل ہیں؟ اس میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری میں بہت بڑا گیپ ہے. ایز فار ایز مائی کنسرن، جب میں پروفیشنل کریئر میں تھا اپنے وہ امپلائمنٹ پہ، تو وہاں پہ جو گریجویٹس تھے بیسکلی سارے BBA اور نارملی وہ MBA سے گریجویٹ ہو کے آتے تھے، اور ان کو پلیسمنٹ ان کی آپریشنز میں، پرائسنگ اسٹریٹجیز میں، ایون مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں وہ پلیس کیا جاتا تھا. اور ایون تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ڈگری ہے بھی یا نہیں ہے. بہت ساری امپورٹ ایکسپورٹ یا فریٹ فارورڈرز ہیں جن کو پتہ نہیں کہ یہ ڈگری آلریڈی بحریہ کروا رہا ہے. دوسرا، ادر دین دیٹ، بہت سارے ملٹیپل اپارچونیٹیز ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل کنزرویشن پلانس کے بہت سارے پروٹوکولز کی باتیں ہو رہی ہیں، ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ساری انٹرونڈ ہیں بلو اکانومی سے اور گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. اس میں بہت سارے اپارچونیٹیز ہیں. یو کین گیٹ دی سرٹیفکیشنز فری آف کاسٹ. ورلڈ بینک کرا رہا ہے، فری آپ لے سکتے ہیں وہ سرٹیفکیشنز. انٹرنیشنل ریکگنیشن بہت زیادہ ہے ان کی. دوسرا یہ کہ آپ ریسرچ بیسس پہ، اگر آپ کا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ آپ کو ایکو سسٹمس کو بیلنس کرنے کا کوئی ٹاپک انٹروڈیوس کرواتے ہیں یا پرپوز کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ یونیورسٹیز ایکسیپٹیبل بھی ہیں اور ان میں بہت انٹرسٹ بھی دکھاتی ہیں. آلدو ہمارے یہاں ان ٹرمز آف ریسرچ وہ بہت بڑا گیپ ہے مجھے نظر آتا ہے. جیسے کنزرویشن پلان ہم کیسے آئندہ 10-15 سالوں میں اپنے ایکو سسٹم کیسے بیلنس رکھیں گے، کیونکہ ہمارا گلوبل رینک ایمیشنز میں بہت کم ہے، 150 پیم، لیکن ہمارا بیسکلی ایز اے ہول ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے انٹیکٹ رہیں گلوبل اکانومیز سے. سو یہ چیزیں ہیں ساری جو ہر کینڈیڈیٹ کو سوچنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ریسرچ گیپ ہے. وہ ریسرچ آلریڈی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کون سے گیپس ہیں. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دس. یہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، سو یو کین میک اے ڈفرینس ان اوور آل سوسائٹی. تھینک یو معظم. اسفا، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جب آپ چوز کر رہی تھیں یہ کریئر پاتھ، تو آپ کے فیملی ممبر نے آپ کو سارے پروس اینڈ کون سے آگاہ کروایا اور آپ سے بتایا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اور یہ بھی ایک پروفیشن ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میں وائی شوڈ آئی گو فار میریٹائم مینجمنٹ، بزنس مینجمنٹ، وائی کانٹ آئی جسٹ گو فار بزنس مینجمنٹ؟ تو کیا ایج آپ کے خیال سے یہ پروگرام دے گا فرام اے نارمل بزنس گریجویٹ ٹو اے اسپیشلائز سیکٹر؟ جو میریٹائم سیکٹر ہے اس کا گریجویٹ جو ہے اس کو کیا ایج ملتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ڈفرینس ہوگا دونوں لوگوں میں؟ جیسے معظم نے بتایا کہ وہاں جو تھے نارمل MBAs تھے اور ان کی پلیسمنٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور سیکٹرز میں تھے اور وہ آن دا جاب سیکھ رہے تھے، جبکہ یہاں سے جب آپ جائیں گی گریجویٹ ہو کے تو آپ آلریڈی جو ہے وہ اورینٹڈ ہوں گی بالکل
جو ٹرمینالوجیز یہ استعمال کرتے ہیں اس پروفیشن کے اندر, ان سب ٹرمینالوجیز آپ کے لیے جو ہے فیملیارٹی ہوگی, ان چیزوں کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے وہ فیملیارٹی بھی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایج آپ کو حاصل ہوگا اوور اے نارمل MBA؟ بیسکلی میرے انکل نے یہ بولا تھا کہ یہ BS میری ٹائم جو ہے یہ بحریہ یونیورسٹی نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نکالا ہے کہ میری ٹائم کی اس میں ضرورت ہے BS والے یوتھ کے بچوں کے لیے, ینگسٹرس کے لیے, کیونکہ بیسیکلی جو پہلے میری ٹائم چلایا جا رہا تھا وہ نیوی مطلب اولڈ ایج پیپلز چلا رہے تھے, تو یہ BS گریجویٹ بحریہ نے نکالا ایک نئی اپرچونیٹی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ گائیڈ کیا تھا کہ یہ اس میں کریئرس بھی زیادہ ہوں گے, کیونکہ یہ ہے ہی بزنس جو ورلڈ وائڈ ہے اور ہر کنٹری کی بیک بون کہلایا جاتا ہے یہ میری ٹائم, تو اس میں کریئرس بھی زیادہ ہوں گے. انہوں نے کہا تھا اس میں سیٹس بھی زیادہ ہیں, تو آپ کے لیے اچھا ہوگا, جابس وغیرہ بھی, اپرچونیٹی بھی اچھی ہوگی آگے آپ. ایز اے گرل ہاؤ ڈو یو فیل دس پروفیشن کین ہیلپ یو کیپ اے ورک اینڈ لائف بیلنس؟ بیکاز لڑکوں کی تو یہ اس پروفیشن میں سمجھا جاتا ہے کہ 24/7 آپ نے کرنی ہے, جہاز جب لگے گا, آدھی رات کو لگے یا کسی اور ملک کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو رہی ہیں تو آپ ہو سکتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ہوں. لیکن فار اے وومن ٹو کم ان ٹو دس پروفیشن, ہاؤ ڈو یو فیل, از دیر اے ڈفرینس اور یو تھنک دیر از ریئلی نو ڈفرینس؟ اینڈ جیسے میں نے کہا کہ اب تو ہماری ڈاٹرز بھی جو ہیں وہ نیوی کا حصہ ہیں, تو کیوں نہیں اس میں خواتین آئیں؟ تو آپ کو کچھ لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ پروفیشن سوٹیبل ہے؟ آئی تھنک سوٹیبل ہے. میں تو بلکہ چاہتی ہوں کہ نیوی جو ہے وہ بہت ساری کمشنر کی وہ BS گریجویٹس کی نکالتے ہیں, تو میں تو چاہتی ہوں میری ٹائم کی بھی ایک سجیشن ہے کہ ان کو کرنا چاہیے کہ میری ٹائم کی بھی جو ہے BS کی وہ بھی اس کی بھی ویکینسی. آئی ہوپ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں پلیز آر لسننگ ٹو دس کہ آپ کے گریجویٹس جو ہیں ان کے کچھ آگے کے بھی پلانز ہیں, تو ذرا ان کے بارے میں سوچیے. اینڈ بیک اینڈ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی ویمن کے لیے. میم آپ کا ایک کوشچن تھا کہ کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں BBA ورسز میری ٹائم, اس کا میرے پاس ایک بہت اچھا آنسر ہے کہ اٹس اے 2-way روٹ ہے یہ. میں ہمارے پاس یعنی 2 راستے ہیں, ہم ڈگری کر لی اس کے بعد ہم میری ٹائم سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں, ہم بزنس میں بھی جا سکتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, اسٹیٹس, اکنامکس, میتھ سب پڑھا ہے, سب کامن چیزیں, سب یہ سب جو BBA میں پڑھاتے ہیں ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد ہم میری ٹائم میں کیسے اپنا یعنی ہم اسٹرانگ ہیں, ہم نے میری ٹائم لاء پڑھا ہے, ہم نے شپنگ آپریشنس پڑھے ہیں, شپ چارٹرنگ پڑھی ہے, ہم ان ٹرمینالوجیز سے بھی واقف ہیں اور ہم بزنس سے بھی واقف ہیں. اپلائیڈ سائڈ کو بھی آپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے. سو اٹس اے 2-way پروگرام, اس نے کافی اسٹرانگ کیا ہے اکیڈمک سارے اسٹوڈنٹس کے. صحیح ہے. تو اگر کوئی نیا کالج سے ابھی FSC کر کے, FA کر کے یا A levels کر کے اسٹوڈنٹ آیا, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کم ان ٹو دس, اور یا ہم سیچوریٹ ہو گئے اب یہاں مت آؤ, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے ایک پرسن کی نیچر کے اوپر کہ وہ آگے کرنا کیا چاہتا ہے. اب لیٹ سپوز اگر وہ بندہ چاہتا ہوگا کہ میں نے آگے میری ٹائم میں اپنا کریئر پرسیو کرنا ہے, تو آئی ووڈ ویلکم ہم, کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ اپرچونیٹیز بہت ہیں. صرف امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہے کہ انٹرپرینیورشپ کی بھی اپرچونیٹیز بھی ہیں میم. یہاں پر بزنس اپارچونیٹیز بھی ہیں اس فیلڈ میں, کیونکہ بزنس مینجمنٹ آپ پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ہے کہ آپ کی میری ٹائم سیکٹر میں جو بھی جاب اپارچونیٹیز ہیں وہ بھی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے جاب میں تو یہاں پر بہت گیپ ہے اوبویسلی پاکستان میں میری ٹائم انڈسٹری میں, اور اگر کسی کو اپنا بزنس پرسیو کرنا ہے میری ٹائم فیلڈ میں تو وہ بھی اوبویسلی آسانی سے ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی گیپ ہے. چلیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک پرومسنگ فیلڈ ہے, اور میرے خیال ہے کہ ہمیں اس کو ضرور ایز این آپشن رکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ جیسے پرومسنگ ینگ لوگ آئیں گے, اس کو جوائن کریں گے, تو دوسرے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اٹریکٹیو ہوگا, کیونکہ جتنے اچھے اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ اگر یہ جا رہے ہیں, عصبہ جا رہی ہیں, یا عباد جا رہے ہیں, یا طلحہ جا رہے ہیں, یا مہدیہ جا رہی ہیں, تو ہم بھی جا سکتے ہیں, اور یہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ جا رہے ہیں, تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی, کیونکہ یہ ظاہر ہے اپنا فیوچر جو ہے وہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں.
اچھا یہ مجھے بتائیے مہدیہ، آپ سے بہت کم بات ہوئی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ جب آپ جرنلزم کو پرسو کریں گے، ہاؤ ڈو یو تھنک جرنلزم فٹس ان ٹو دس پروفیشن؟ کیا ایڈوکیسی بلڈ کرنے میں لوگوں کو، جیسے ایک ہم کہتے ہیں کہ بلو بلائنڈنس ہے، سی بلائنڈنس ہے، پیپل آر ناٹ سو اویئر کہ جی اس کے اندر کس طرح سے اوشنز ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری ایوری ڈے ایگزسٹنس کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے، آپ کیسے کریں گی، کیا کریں گی؟ پہلی بات ایک تو اس ڈگری کی وجہ سے بیک بون اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیونکہ اس فیلڈ سے، سو واٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو پٹ ان ٹو دا ورلڈ جرنلزم کے تھرو، وہ نہ تو اٹس گوئنگ ٹو میک سینس بٹ اٹ ہیز لائک فیکچوئل ویلیڈیٹی. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایسے پلیٹفارمس ہیں جہاں پہ یہ سب چیزیں پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، جہاں پہ ریسرچ کی جا سکتی ہیں، فیسلٹیز ہیں اور فیسلٹیز اسٹیبلش ہو رہی ہیں. تو کیونکہ میرین لائف اور اوشنوگرافی اور میٹریولوجی اور کلائمیٹ اور ہمارے جو ارتھ کے جو بیسکلی اٹس 95% واٹر، سو واٹس ہیپننگ انڈرنیتھ اٹ کہ کیا ہو رہا ہے، 75% سوری، what's happening underneath it, it's really important to know what's going on. تو اس کے بیسس کے اوپر یہ لے کر آنا کہ انفارمیشن لے کر آنا اور پرووائڈ کرنا، تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو اوپن اے لاٹ آف روٹس. اوکے، a lot of doors for A lot of doors. new professions to develop. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیے، اگر اب کسی کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھے. صحیح میم، کیونکہ آپ تو اوشنوگرافسٹ ہیں، تو میم تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ میری ٹائم سیکٹر میں اوشنوگرافی اور اس کا کیا رول پلے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، تھینک یو فار آسکنگ دیٹ کویسچن، بیکاز اے لاٹ آف ٹائمس پیپل تھنک کہ ریسرچر جو ہے وہ بہت ڈسکنیکٹڈ ہے فرام دی اپلائڈ سائڈ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی بلو اکانومی کا کوئی بھی سیکٹر ہو، بغیر ریسرچ کے، ریسرچ اس کی بیک بون ہوتی ہے، تو بغیر ریسرچ کے آپ کوئی بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، اور میریٹائم بزنسز میں بھی اس کی ویسے ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اینڈ فار انسٹنس اگر ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اور اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو، اور فشریز اگر آپ دیکھیں جو کہ آپ کا سبجیکٹ ہے، تو آپ دیکھیں گی کہ انلیس یو انڈرسٹینڈ کہ وائلڈ انوائرمنٹ میں کیا کس قسم کے فینومیناز ہو رہے ہیں جو کہ کنڈیوسو ہیں، کلائمیٹ جو اس وقت کلائمیٹ ویریبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کس طرح سے ہماری پروڈکٹیوٹی کے اوپر ڈرائیو کرتی ہے، اور ہمیں کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم اس چیز کو سپلیمنٹ کر سکیں. جیسے اگر پروٹین ڈیفیشنسی ہمیں سمندر میں فش کا اسٹاک اگر ڈپلیٹ ہو رہا ہے تو پھر ایکوا کلچر کی پریکٹسز جو ہیں وہ ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ایک بڑی پاپولیشن ہے اور فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی بہت ریلیونٹ ہیں، کلائمیٹ ویریبلٹی بہت ریلیونٹ ہے. ہم اپنے آپ کو ایک ایگریکلچرل کنٹری کہتے ہیں، اور ایگریکلچر کا بہت ڈیپ کنیکٹ ہے ود دا کلائمیٹ، ود ویدر پیٹرنس. سو یہ سب اوشنوگرافی کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اور جو اپلائڈ فیلڈز ہیں. اور آلدو اس کورس کے اندر جو ہے اوشنوگرافی کا کمپوننٹ چھوٹا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز وی گرو ایز اے ڈپارٹمنٹ جو ہے مور آپشنز ول اوپن اپ، اینڈ وی فیل دیٹ ایون ریسرچ کا ہینڈز آن ریسرچ کے آپشنز بھی جو ہیں وہ کھلیں گے. اس وقت ہم مینجمنٹ سائڈ ہماری زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن جو سائنس سائڈ ہوگی، بیکاز آپ کو کوئی بھی اگر آپ فار انسٹنس کوئی کنٹینجنسی پلان بنا رہے ہیں، آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ بیس لائن چاہیے. آپ کوئی کوسٹل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بیس لائن چاہیے، اور ایک ڈفرینٹ ٹیئرس کے ڈیٹا سیٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں. یہ درست ہے
کہ ہمارے ہاں پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ جن کا کام ہے, ذمہ داری ہے یہ سیٹس کو اویلیبل کرنا, یہ ڈیٹا کو جو ہے جنریٹ کرنا, لیکن ایکڈیمیا کا بھی یہ کام ہے, کیونکہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ وزڈم کمز فرام ایکسپیرئنس بٹ انرجی کمز فرام دا یوتھ. سو اگر وہ جو ہماری ایک جو ریولیوشن یوتھ کے اندر وہ انرجی آئے تو پھر there is no looking back, and I find that, and that's one of the reasons why I want to be part of this exercise and of the part of this revolution, is because I totally agree کہ youth جو ہے وہی ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ the tipping point ہوگا, اور وہی ہمارے لیے چینج لا سکتی ہے. اور ہماری ایز سینئر پیپل یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے وہ اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں, اور جو اپرچونٹیز ہمیں ملیں ان سے بہتر اپرچونٹیز انہیں ملیں, اور وہ پڑھائی جو ہم نے کی اس سے بہتر پڑھائی وہ کریں, تاکہ وہ ایز پروفیشنل بھی بہتر ڈیولپ ہوں, اور یہ ہمارے ملک کی ترقی میں بھی ان کی جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ جو ہے وہ میننگ فل ہوگی. تو اس لیے میرا اس پروگرام کے ساتھ انگیج ہونے کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے, اور بسائڈ دی ادرز بیکاز ینگ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آدمی خود بھی ینگ فیل کرتا ہے, تو اس لیے یہی ایک وجہ ہے. تو یہ اس کا وہ ہے. تو اگر کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے, طلحہ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں کہ کچھ بات کریے, طلحہ سیکھ رہے ہیں ابھی, کچھ بتائیے کہ کیا اچھا لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے, اوکے. اچھا معظم آپ کچھ کہیں گے؟ اور میں بس یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کیمپینس کرنی چاہیے اس طرح سے, اور یہ صرف فرسٹ ٹائم نہ ہو نہ لاسٹ ٹائم ہو, ہمیں فریکوینٹ بیٹھنا چاہیے اس طرح سے, ڈسکس کرنا چاہیے چیزوں کو, کیونکہ ایک ڈسکشن ایسا ٹول ہے جس سے ہم کچھ نیا آؤٹ کم چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ سے ہم بہت اچھی چیزیں سوسائٹی کو دے سکتے ہیں, ایز اے اکیڈمیا, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے انسٹیٹیوشن. تو یہ چیزیں بالکل صحیح. معظم آپ کی ایک بات آپ نے کی کہ ہم لوگوں نے کتابیں پڑھنا جو ہے وہ بند کر دیا ہے, تو ایک تو یہ کہ اس طرح کی کانورسیشنز ہوں جہاں پہ آپ ینگ لوگ اور ناٹ سو ینگ لوگ بھی بیٹھیں ساتھ میں اور بات کریں اور انگیج ہوں, اور ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑا سا کتابوں کی بھی باتیں ہوں, اور تھوڑی سی نالج شیئرنگ اور ایکسپیرینس شیئرنگ بھی ہو, اور ایک کانورسیشن ہو. ہم نے بات کرنا چھوڑ دیا ہے, سو یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں اور انگیج ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سب سے بات کرنے میں, بہت مزہ آیا, اور آئی ہوپ دیٹ دس کانورسیشن ول کنٹینیو. سو ویورز, آج کی کانورسیشن ہم یہیں جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے, اور پھر کوئی موضوع لے کے آئیں گے جو ہم سب کی دلچسپی کا موضوع ہوگا. سو آپ سب کا شکریہ, اور ٹل وی میٹ اگین انشاءاللہ تعالی. اللہ